बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और उस बेंच की तश्कील के बाद ही शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, लेकिन उसमें जो भी फ़ैसला हुआ कल के लिए नोटिस हुए और बड़े अहम सवाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाए कि जी के क्या सदर ममलिकत के वो इलेक्शन की तारीख दें और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जो जी इलेक्शन कमीशन है उसके क्या इख्तियारात हैं। इस तरह करके वो मामला था। साफ नज़र आ रहा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को इस बेंच में शामिल किया, जो कि पिछले बेंच में शामिल नहीं थे। अगर आपको याद हो, पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये लिया जा रहा था कि उन्होंने ये ऐलान एक तरह से कर दिया है कि मेरी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एजेंडे के साथ है। मैं बड़ी माज़रत के साथ ये वाली बात कर रहा हूँ और ज़ाहिर है कि इसके अलावा और क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहरहाल आज हुआ ये है, जो ब्रेकिंग और थ्रिलिंग न्यूज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ਨੂੰ ਘਰੋਂ ही जनाब मतलब उनको घर से ही उनका हाउसिंग ऑर्डर नहीं है, या कह लें कि उनको घर से ही एक बड़े चैलेंज का सामना है। जो पहले फ़ैसला आया था, आपको याद हो कि जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने के कहने के ऊपर जो बेंच तश्कील दिया गया था, वो 9 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल बज़ाते ख़ुद उस बेंच के सरबराह थे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मंसूर अली शाह। तरतीब अगर सीनियरिटी की आगे पीछे हो जाए तो उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ, यकीनन आगे पीछे हुई होगी। जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस अतर मिनल्ला इसमें शामिल थे। और जब बड़ा एतराज़ उठा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर, तो आपको मरियम ने उठाया था, तो फिर 2 जजेस को इस एतराज़ की वजह से बेंच से अलहदा कर दिया था। लेकिन 2 जजेस ने इसके ऊपर अपने नोट दे दिए थे, बल्कि सवालात उठा दिए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस या अफरीदी साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट दे दिया था और लिहाजा जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला को भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कोई अपना इख्तिलाफी नोट नहीं दिया था, बेंच से अलहदा कर दिए गए थे। तो लेकिन फिर ये पीछे रह गया था 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस जमाल मुंतखिल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे। अब इनमें से जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जो हैं मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने जो थी वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया था। 3-2 का ये फ़ैसला था और उस वक़्त भी हम जैसे जो फ़कीर लोग थे वो भी, और जो वज़ीर क़ानून हैं उन्होंने कहा था कि ये फ़ैसला 4-3 की बुनियाद के ऊपर आया है और 4 जजेस ने इसको मुस्तरद कर दिया है, 3 जजेस ने इसको जो है वो इसको ख़ारिज कर दिया है, मतलब कबूल कर लिया है। तो 4-3 का वो फ़ैसला था। तो फिर उसके मतलब कह लें कि लेकिन तसव्वुर यही किया गया कि जी के क्योंकि वो मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस साहब का तहरीरी फ़ैसला था, उन्होंने इनके 2 जजेस के वो जो नोट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया था, इख्तिलाफी नोट्स को, और 2 जजेस का ही बस रखा गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 3-2 का फ़ैसला आया था वो वाला। तो उसको आज उसके ऊपर जो तफसीली फ़ैसला था वो जारी कर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस या अफरीदी ने, और इसमें बड़े संगीन किस्म के मसाइल जो हैं उनकी तरफ निशानदेही की है। पहले तो उन्होंने कहा कि जी कि ये फ़ैसला अदालत का 4-3 की बुनियाद के ऊपर है, और यानी कि 2 जजेस पहले दे चुके थे इसके ऊपर फ़ैसला, 2 जजेस हमने दिया तो अक्सरियत 4 की हो गई। हम इन दरख्वास्तों को डिसमिस करते हैं। बुनियादी तौर पर इसमें यह फ़ैसला किया गया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो इस तरह के मामलात में लेने का इख्तियार नहीं है। तो इस केस में या इस फ़ैसले में जो अक्सरियती फ़ैसला वो जो जज साहिबान करार दे रहे हैं, उसमें उन्होंने 2 पॉइंट बेसिकली उठाए हैं। पहला नुक्ता उन्होंने उठाया है कि जो पनामा बेंच था उसमें 3-2 की निस्बत से फ़ैसला आया था। पहला
2 ججز نے اناؤنس کر دیا ہوا تھا فیصلہ، ان کو بینچ سے بعد میں پروسیڈنگ جاری رہی تھی، اس کو بینچ سے علیحدہ نہیں کیا گیا تھا، تو چیف جسٹس کے پاس اناؤنس کردہ جو جج ہوں جنہوں نے فیصلہ سنا دیا ہو، ان کو بینچ سے نکالنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیصلہ اپنا سنا چکے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر پریکٹس یہ ہے کہ پناما کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ جو سنا دیا گیا ہو وہ اس کو انکلوڈ ہی کیا جاتا ہے، ایکسکلوڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لحاظ سے یہ 4-3 کے نسبت سے فیصلہ تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بنیادی اختیار اور وہ جو درخواستیں تھیں ان کو خارج کر دیا تھا۔ دوسرا اس میں جو نقطہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے، انہوں نے اٹھایا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ جو ون مین شو ہے، اس کا جو سٹیٹس وہ اختیار کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اختیارات ہیں آئینی معاملات کے اوپر بینچ کی تشکیل کے، سیاسی معاملات کے اوپر بینچ کی تشکیل کے، ان اختیارات کو بادشاہوں والے اختیارات، وہ ایک طرح سے انہوں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے وسیع اختیارات نہیں ہیں، ان کو فل کورٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ سے ان کو انالائز کرنا چاہیے، چینلائز کرنا چاہیے، ڈٹرمن کرنا چاہیے، ورنہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اکبر بادشاہ کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں تھے سر، وہ بھی دربار میں اپنے درباریوں سے پوچھ کے اس طرح کے معاملات کے اوپر جو تھے وہ قدم رنجا فرمایا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اختیارات کا اندھا گھوڑا استعمال کر رہے ہیں، ویسے ہی بڑی خوفناک جو ہے وہ صورتحال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سارے اختیارات اپنے یا اس کے عہدے میں سلب کر دیے گئے ہیں، کہ ٹیکنیکلی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے پاس محض کچھ انتظامی اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا باریک ہے کہ وہ اختیار کے حوالے سے، عدالتی اختیارات کے حوالے سے اس کا وہ ایک جج ہے، بالکل ایک جو سپریم کورٹ میں حلف اٹھاتے ہی، مثال کے طور پر ایک چیف جسٹس کو 3 سال ہو گئے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور سپریم کورٹ میں ایک جج آج تعینات ہوتا ہے، جس ٹائم وہ حلف اٹھا لے گا اس کے عدالتی اختیارات چیف جسٹس کے مساوی ہوں گے، چیف جسٹس کے اختیارات کے مساوی ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی تو جو بینچ تشکیل دینے کا جو اختیار ہے اور پھر مقدمات کو اسائن کرنے کا جو اختیار ہے، یہ اختیار پاکستان میں نیگیٹیولی یوز ہوتا ہے۔ جج اپنی مرضی کے چوز کیے جاتے ہیں، بینچ اپنی مرضی کے بنائے جاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً افتخار چوئی صاحب کے دور سے یہ والا تماشا چل رہا ہے پاکستان میں۔ ادروائز جب اس طرح کے پریکٹس کیا تھی؟ پریکٹس یہ تھی کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، عدالتی اختیارات کے معاملات میں، جوڈیشل منصفی والے اختیارات کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر جج کا اپنا ایک ووٹ ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ سنانا ہوتا ہے۔ باقی بھی معاملات میں یہ بینچ کی تشکیل، ججوں کو کیس ایلیویٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسائن کرنا، اس طرح کے معاملات بھی ماضی میں پریکٹس یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سینئر موسٹ جج ہوتے تھے، پہلے دوسرے تیسرے نمبر کے، ان کے ساتھ مشاورت سے چلتے تھے، آمریت نہیں ہوتی تھی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی تھی، کنگڈم نہیں ہوتی تھی۔ یہ افتخار چوئی صاحب نے تو وہ باجماعت فیصلے آتے تھے، باجماعت قسم کے جج انہوں نے چوز کر لیے تھے، جو جج جس وہ ججز کیس کے حوالے سے، یا کہہ لیں کہ وہ ججز بحالی کیس والا جو معاملہ تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مرضی سے سارے جج چوز کر کے وہ لگا دیے تھے۔ اور پھر جب سپریم کورٹ کا یہ جو اختیار، چیف جسٹس کا جو یہ اختیار تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس کے اوپر قدغن لگی، پارلیمنٹ نے لگائی، تو افتخار چوئی صاحب نے اس کے اوپر بھی وہ ایک فیصلہ سنا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا خیال 22ویں یا 20ویں ترمیم کرنی پڑی تھی۔ تو تب سے پاکستان کی عدالت میں یا عدالتی تاریخ میں یہ روایت جڑ پکڑ گئی ہے کہ چیف جسٹس یوں کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جہانگیر بادشاہ ہیں، اکبر بادشاہ ہیں، مغل اعظم ہیں، اپنی مرضی سے وہ جناب کیس اس جج کو لگا دو، اس جج کو یہ کر دو، اس جج کو ادھر بھیج دو۔ اور اگر آپ ایک جج کے ذریعے پوری کی پوری، یا ایک چیف جسٹس کے ذریعے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری عدلیہ کو کنٹرول کر رہی تھی۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو بینچ نے فیصلہ دیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے، کہ چیف جسٹس کے پاس جو یہ بینچ بنانے کا اختیار ہے،
یہ جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے، یہ دو اختیارات کی طرف ان کی توجہ ہے اور اس طرف وہ توجہ مبذول کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کو فل کورٹ کے ذریعے ریزالو کرنا چاہیے کہ آئینی معاملات، اہم قانونی معاملات کے اوپر جو بینچ بنائے جائیں گے، کیا وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے بنائیں گے، یا اس کا کوئی میکانزم ہمیں بنانا چاہیے کہ جس میں مطلب کوئی بھی جو بھی پھر طریقہ وہ نکالیں گے، فل کورٹ بیٹھ کے نکالے گی۔ تو بیسیکلی اس فیصلے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر، ہمارے ہاں جو عمر عطا بندیال صاحب نے، ان سے پہلے ثاقب نثار صاحب نے، ان سے پہلے کسی حد تک جو تھی وہ اپنے کھوسا صاحب نے، اور ان سے پہلے افتخار چوئی صاحب نے، جو خدا دا ویر، جو اٹھائی ہوئی تھی، جو ایک کہہ لیں کہ خدا دا ویر کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے ہوئے تھے، وہ اس کے خلاف اب یہ جو چٹکنے تڑکنے پٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ یہ انزائٹی سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ یار کہ یہ ہم منصف ہیں، یہ جو پاکستان کی سب سے بڑا میکسیمم جسٹس کا جو ادارہ ہے، جو فورم ہے، وہ پاکستان کی یہ سپریم کورٹ ہے، اور اس سپریم کورٹ میں بیٹھ کے پولیٹیکل ایجنڈے جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے جوڈیشل انجینئرنگ کی جاتی ہے، بینچ سازی کی جاتی ہے۔ تو یہ کام بڑا گڑبڑ ہے، اس نے پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے عدلیہ کے اوپر، اس کو سبوتاز کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کیا ہیں، منیب اختر صاحب کیا ہیں، یہ فلاں جج کیا ہے، فلاں بندیال صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ لائک مائنڈڈ جج کی ٹرم جو ہے وہ کوائن کر لی گئی یہاں پہ۔ یہ کسی بھی ملک کی عدلیہ کے لیے یہ زہر قاتل ہے، اور یہ انزائٹی جو ہے، یا یہ جو ناانصافی ہے، یا یہ جو سیاست ہمارے بعض جج کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ٹیپیں آ رہی ہیں، ان کی ریکارڈڈ گفتگو آ رہی ہے، ان کے سرکاری کاغذات آ رہے ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں لوگوں کے اعترافات آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کرپشن کر رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے فرنٹ مین ہیں، اور وہ کس طرح ججوں کو مینج کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کے ذریعے کس طرح عمران خان صاحب کو فائدہ دلوایا جا رہا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نیچے کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ بینچ میں نے بنانے ہیں۔ یہ ورڈنگ ہے محمد خان پٹی صاحب کی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بینچ میں نے بنانے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ میرے داماد کو، ان کے داماد نے جو آخری جلسہ ہے نا عمران خان صاحب کا مینار پاکستان کا، اس میں بھی خطاب کیا تھا علی سائی صاحب نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں جو جج گھسائے گئے تھے، جو گھس بیٹھے ہیں، ان کو ویسے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، لیکن سر دنیا بات کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو جناب سمجھیں کہ ہم جو چاہیں سو کریں، ہمارے پاس عدالتی اختیارات ہیں، کوئی بولے گا ہم جناب اس کو توہین عدالت کے کیس میں اندر کر دیں گے۔ آپ کے گھر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، یہ ایک طرح سے احتجاج ہے جو آپ کے گھر میں شروع ہو گیا، تو لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر عطا بندیال صاحب کو تھوڑا سی، جس کو ہم کہتے ہیں بقول میں عمر عطا بندیال صاحب کی کا عزت و احترام اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو مجھے خواجہ آصف صاحب ہیں ان کے بقول کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں لوگ پٹ رہے ہیں، آپ کے برادر جج اب کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کی تو چھوڑ دیں، لیکن سر کوئی لیول ہوتا ہے، کوئی دیدہ دلیری کی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ آپ پیسے بھی آپ کے اوپر الزام لگے کہ 15 ارب روپے کا الزام ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے داماد کو جو ہے وہ پیپر پروجیکٹس جو لے کے دیے کوئی 10-15 ارب روپے کے، تو آپ کو دیدہ دلیری کی انتہا ہے کہ آپ جناب وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ اگین پھر وہی بات ہے کہ جب پاکستان کے وہ ادارے جن کا کام سیاست میں ملوث ہونا نہیں ہے، جب وہ پروجیکٹ عمران خان جیسے منصوبوں کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر وہ اسی طرح کے بگاڑ پیدا ہوں گے آپ کی عدلیہ کے اندر بھی اور ہر جگہ کے اوپر بھی۔ ہر اس ادارے میں وہ جو زوال کا شکار ہوگا جس کا کام بنیادی کام میں سیاست نہیں ہوتی۔ جب وہ سیاست کریں گے تو پھر اس طرح کے اٹ روڑے وجیں گے آپ کو،
لوگ اسی طرح کی باتیں کریں گے. آپ کے برادر جج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہیں گے. یہ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ خدا کا خوف کریں. اس کا جو سیاسی ترجمہ ہے یا جو سماجی ترجمہ ہم اس کو کرنا چاہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب خدا کا خوف کریں, چیف صاحب خدا کا خوف کریں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ خوف جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ پتہ نہیں کسون نیڑے کے رب, تو یہاں پر تو کسون تو خیر پتہ نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے, رب نیڑے نہیں ہے. یہ بات ہے, یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا جس طرح کی حرکتیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کام کسی پولیٹیکل پارٹی نے کرنا تھا وہ کام اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے شروع ہو گیا. اب اس کو کس طرح وہ جسٹیفائیڈ کریں گے, کس طرح اس فیصلے کو اگنور کریں گے جو 4-3 سے فیصلہ ہے, اس کو اقلیت کو کس طرح اکثریت کے اوپر وہ نافذ کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بیسیکلی چیف جسٹس صاحب کو وہ ان کے برادر جج کہہ رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ کوئی اتنی بھی دیدہ دلیری نہ کریں, اتنا بھی جو ہے وہ نیر نہ ڈالیں. ہمارے ہاں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ گڑبڑ کی ایک طرح سے ہے. اب اگر جو اقلیت کا جو فیصلہ جو مسلط کر دیا گیا ہے اکثریت کے اوپر, اگر وہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا, یہ جو حالیہ فیصلہ ہے 4 ججوں کا جس کا میں نے ذکر کیا, جس کو وہ اکثریت کا فیصلہ قرار دے رہے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس مندوخیل کا, اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر فاضل ججوں کا یا سپریم کورٹ کے ان ججوں کا اگلا ریئیکشن جو ہے وہ اس سے بھی خوفناک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ انڈیا میں تھی, اسی طرح کے جو ایمبیشیس جج تھے وہ بیٹھ کے سبوتاز کر رہے تھے عدالتی عمل کو, دستوری عمل کو. تو پھر ان کے برادر ججوں نے اس طرح کی صورتحال کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ. تو اگر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اسی طرح دیدہ دلیری کے ساتھ اس فیصلے کو بھی نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اگلا جو اقدام ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ راست ہوگا, اس سے زیادہ وائبرنٹ ہوگا. پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جسٹس جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, ان کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنا پڑے گا, ان کو اپنی منصفی کی طرف دیکھنا پڑے گا, ان کو خیال کرنا پڑے گا کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, پوری قوم جو باتیں کر رہی ہیں اور جو ان کی حرکتیں ہیں جن کو وہ ایک عدالتی کارروائی ایک پروسیجر کا نام دے رہے ہیں, وہ ان کو وہ درست کریں. وہ حرکتیں ہی ہیں, وہ عدالتی کارروائی نہیں ہے. وہ حرکتیں ہیں, وہ والی حرکتیں ہیں جو ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ہوتی ہیں, جو پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, کوئی نصب اللین سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کا وہ ہدف جو ہوتا ہے اس کے حصول کے لیے وہ والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور یہ حرکتیں عدلیہ کو, اعلیٰ ججوں کو زیب نہیں دیتی, منصفوں کو زیب نہیں دیتی. یہ اندر سے آواز ہے ان کے ادارے کے اندر سے آواز ہے. اور شکر کرے کہ ابھی ادارے کے اندر سے آواز ہے. ابھی باہر سے بھی جو آوازیں آ رہی تھی وہ تو خیر وہ منتشر آوازیں تھیں, وہ انفرادی آوازیں تھیں. ابھی جو ہماری پارلیمان ہے اس کا جوائنٹ سیشن بھی چل رہا ہے, وہاں پر بھی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بینچ کا فیصلہ تھا 4-3 کا جسٹس منصور علی شاہ کا, اس کے حق میں وہاں سے بھی آوازیں اٹھے گی. اور اگر یہ اور اسی لیے سیاست, وہ جو ادارے جو سیاست کرتے ہیں اس کا نقصان یہی ہوتا ہے. پروجیکٹ عمران خان, سر میں بار بار یہ والی گزارش کر رہا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان کی جو نحوست ہے اس کا نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں ان کی ساکھ برباد ہو رہی ہے. ان میں جو لوگ بٹھا دیے گئے جن کے سیاسی ایجنڈے تھے, جو ایک طرف جن کا جھکاؤ تھا اور پچھلے کم از کم 7-8 سال سے ایک طرف جھکاؤ ہے, انہوں نے اداروں کو برباد کر دیا ہے. تو اگر جو بھی لوگ اداروں کی بہتری چاہتے ہیں ان کو اپنا جس کو کہتے ہیں نا اصلاح احوال کرنی پڑے گی, اپنی ان کج ادائیوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. نہیں تو سر پھر جب لوگ چڑھ دوڑیں گے تو پھر بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ ابھی پہلا جو ہے وہ ایک طرح سے رسپانس ہے
باقاعدہ ایک ادارے کے اندر اپنے ہی لوگوں کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات خاصے خراب ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو اپنی ان اعمال بدعمالیاں تو نہیں کہنا چاہیے تھا، بہرحال جو بھی اعمال ہیں ان کے اوپر رجوع کرنا پڑے گا، نہیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔